बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता क्लास की अगर हम बात करें तो हम सबक ज़कात तक का तमाम काम मुकम्मल कर चुके थे। आज से हम इब्तिदा करेंगे सबक आइली ज़िंदगी, जो कि आपकी किताब के पेज नंबर 118 यानी सफ़ा नंबर 118 पर मौजूद है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है। आइली ज़िंदगी से मुराद है फैमिली लाइफ, यानी ख़ानदान या घरेलू ज़िंदगी। आइल का लफ्ज़ अरबी में बीवी और घर के दीगर अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी जमा अयाल है, और अयाल का लफ्ज़ सिर्फ बीवी के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि पूरे कुंबे यानी पूरे ख़ानदान के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कुंबे और ख़ानदान में वालिदैन, औलाद और दीगर अफराद भी शामिल हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम आते हैं ख़ानदान की तारीफ़ पे कि ख़ानदान कहते किसे हैं। ख़ानदान कहते हैं इकट्ठे होकर रहने का नाम ख़ानदान है, यानी कि मियाँ और बीवी और बच्चों के आपस में मिलजुल कर रहने से ख़ानदान की तश्कील होती है, ख़ानदान बढ़ता है। और करीबी रिश्तेदार एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, एक दूसरे के मामलात में शरीक होते हैं, ये चीज़ कहलाती है ख़ानदान। अच्छा, ख़ानदान के जो दीगर अफराद हैं वो मुख्तलिफ़ रिश्तों की बिना पर एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और चूँकि इंसान के तमद्दुन की यानी इब्तिदा इसी निज़ाम से हुई है, ख़ानदानी निज़ाम से हुई है कि आप जितने भी रिश्तों से जुड़े हुए हैं, आपने उनके साथ उनकी बक़ा और क़याम के लिए ज़रूरी है कि आप मिलजुल कर रहें। तो ख़ानदानी का माशरे का बुनियादी जुज़ जो है वो क्या है, वो ख़ानदान है, और माशरे पर इसके असरात भी मुरतब होते हैं। यानी कि अगर माशरा खुशहाली और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी पर गामज़न होगा तो ज़ाहिर सी बात है ख़ानदान पर भी इसके अच्छे असरात पड़ेंगे। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है स्टूडेंट जिसने इंसानी माशरे में एक मज़बूत ख़ानदानी निज़ाम के क़याम को बहुत अहमियत दी है। अच्छा, इसमें आ जाते हैं सबसे पहले ज़ौजैन। ज़ौजैन कहते हैं शौहर और बीवी। ये होते हैं ख़ानदान के अहम सुतून। किस तरीके से होते हैं? किसी भी ख़ानदान की इब्तिदा जो होती है वो किस चीज़ से होती है? मियाँ और बीवी से होती है। आगे निज़ाम ज़िंदगी चलता है, बच्चे होते हैं, आगे ज़िंदगी की इब्तिदा होती है। और इस चीज़ का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। इरशाद बारी ताला है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व जअला मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। यानी अल्लाह ताला फरमाता है वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। तो ख़ानदान में सबसे पहले क्या चीज़, अल्लाह ताला ने आपको आपके दुनिया में आने का सबब बने आपके वालिदैन, उसके बाद आप हैं, और ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहें, मिलजुल कर रहें, ये चीज़ है आइली ज़िंदगी। अच्छा, इस ज़िंदगी में दूसरी चीज़ जो आती है वो चीज़ आती है निकाह। तो इसी तरीके से निकाह जो होता है वो एक जोड़े के दरमियान आइली ज़िंदगी की जायज़ बुनियाद फराहम करता है। चूँकि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे मज़हब से है जो कि हमें सही रास्ते पर चलने की तलक़ीन देता है। यानी कि अगर आपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको जायज़ तरीक़ेकार इख्तियार करना है, यानी निकाह करना है, जिसके नतीजे में क्या है, पाकीज़ा ताल्लुक़ात वजूद में आते हैं। अल्लाह ताला ने रिश्ता अज़दवाज को यानी मियाँ और बीवी के रिश्ते को कुरान पाक में एहसान का नाम दिया, जिसका मतलब है क़िला बंद होकर महफूज हो जाना। यानी कि जब दो लोगों की आपस में शादी होती है, रिश्ता अज़दवाज में लोग मुंसलिक होते हैं, तो ज़ौजैन जो हैं मुहसिन यानी क़िला बंद या महफूज हो जाते हैं, यानी कि वो दीगर बुराइयों से महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कहा जाता है कि जब औलाद बलूगत की उम्र को पहुंच जाए तो उसका निकाह कर दिया जाए ताकि वो बुराइयों और दीगर गलत कामों से महफूज रहे। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, गैर अखलाक़ी हमलों से और बचने के लिए इन्हें एक दीवार या हिसार मिल जाता है। अब ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे के रंजो गम में शरीक होते हैं, मुश्किलात के हल में एक दूसरे के मददगार साबित होते हैं, और इसी तरीके से ख़ानदानी निज़ाम आगे परवान चढ़ता है।
چونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش کے لیے یعنی اسے بڑھانے کے اللہ کے نزدیک آئلی زندگی کا مقصد ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ کیا ہے؟ عقد نکاح، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے جو کہ آپ کو حاصل ہونے چاہیے۔ لہٰذا کیا چاہیے کہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام کی پر اور مرد عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی پر یعنی پاکیزہ زندگی پر ہونی چاہیے۔ اگر اسی بنیاد کو ختم کر دیا جائے گا جس طرز پر معاشرے کو لے کر جایا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرہ بڑھ نہیں پائے گا، معاشرے میں اخلاقی برائیاں جنم لیں گی اور بہت معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خاندانی زندگی یعنی آئلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایات دی ہیں۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے، تو لہٰذا ثابت اس چیز سے ہوا کہ آپس میں ان کا تعلق تو ہے، ایک طرح سے تسکین کا باعث تو ہے، ان کی آپس میں محبت اور اعتماد جو ہے، رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان قائم ہو جاتا ہے، روحانی تعلق کی بنا پر ایک دوسرے کے زندگی میں ہم سفر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہوتے ہیں، اور زندگی میں بہت سارے مشکلات اور مسائل کے حل مل جل کر سکتے ہیں طے۔ اس کے بعد آتے ہیں ان کے حقوق اور فرائض کیا ہوتے ہیں۔ یہ چیز تو ابتدا کی بات ہو گئی تھی۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق بات کریں تو خاندان کی کفالت یعنی نان و نفقہ، روٹی وغیرہ مرد کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ آپ اگر ایک عورت کو لے کر آئے ہیں تو مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی تمام تر ذمہ داری اٹھائے۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق اگر وہ ایک اسٹرانگ مطلب فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو اس کے حساب سے اس کی ذمہ داری اٹھائے، جیسی بھی اس کی مالی حالت ہے اس حساب سے اس کی ذمہ داری اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی، یعنی کہ بیوی کے بچوں کے اخراجات، لباس، مکان کا بندوبست کرے، بیوی کو اپنے مہر میں سے دی گئی رقم یا دیگر ذاتی ملکیت رکھنے، کاروبار کا جائز حدود میں اختیار دے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جس خاتون کو وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عقد نکاح میں لے کر آیا ہے تو اگر وہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کا مرتکب ہوگا تو آگے اس کو جواب دہ کس کے آگے ہونا ہے؟ اس کو اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس چیز کا اسے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ عدل اور احسان کا رویہ اختیار کرے، اس سے مسکرا کر بات کرے، اس سے نرم رویہ اختیار کرے جس کی وہ مستحق ہے، ٹھیک ہے؟ وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق اس کے لیے عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ فرماتا ہے کہ نیک عورتیں اور فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ اب یہاں تک تو ہو گئی شوہر کی ذمہ داری، بیوی کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، اس کا فرض ہے کہ اگر شوہر گھر پر موجود نہیں ہے تو اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، یعنی اس کے گھر میں جو اشیاء موجود ہیں ان کی تو حفاظت کرے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، ساتھ میں یہ کہ بیوی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر شوہر نے اجازت نہیں دیے سوائے والدین کے کہ آپ یہاں نہیں جا سکتی، آپ یہ کام نہیں کر سکتی، تو ایک اطاعت گزار بیوی ہونے کے ناطے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی بات مانے، اس کے حقوق کا خیال رکھے، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر کی باتیں جو اس کے گھر میں جس قسم کی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ گھر سے باہر کسی کو نہ بتائے، راز نہ ظاہر کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے جو بھی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے۔ ہر تمام ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ بیوی پر عائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد بھی فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر مزاج اچھا ہوگا تو جب اسے خوشی حاصل ہوگی، تو خواتین کو بھی چاہیے کہ شوہر اگر گھر میں تھکا آ رہا ہے تو اس کے ساتھ مسکرا کر بات کریں، آتے ہی اس سے ٹینشن کی بات کرنا نہ شروع کر دیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو لامحالہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گی۔ اب اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے، مطلب بات آتی ہے اولاد، ظاہر سی بات ہے اولاد بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی کچھ حقوق و فرائض مقرر کیے۔ والدین پر اولاد کے حقوق کچھ مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان،
اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اچھا، اب والدین کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ والدین کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس کی اولاد ہیں، ان کی اولاد ہے، تو وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں، ان کی تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کریں، ان کی اچھی جگہ شادی کریں، اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں۔ اگر 3 یا 4 بچے ہیں تو سب کے ساتھ برابر کا سلوک کریں، ایسا نہیں کسی کو زیادہ محبت دیں، کسی کو زیادہ چیز لا کر دیں اور دوسرے کے اوپر کی بالکل بھی فکر نہ کریں۔ اگر والدین عدل و انصاف کا رویہ اختیار کریں گے تو اولاد بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرے گی، اور جب اس کی اولاد ہوگی تو اس کا رویہ بھی ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ والدین وفات کر جائیں تو اولاد صالحہ یعنی نیک اولاد بن کر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ اب اس کے بعد اولاد کے فرائض میں کیا شامل ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے سوا، اللہ کی نافرمانی تو کسی صورت نہیں کر سکتے، والدین کا بھی ہر حکم بجا لائیں۔ والدین اگر آپ کو جو کام کہتے ہیں، جو بات کہتے ہیں، بچوں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ نا اس دور کے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس دور کے تقاضے کیا ہیں، وہ آپ سے پہلے بہت زندگی گزار کے آئے ہوتے ہیں، وہ ٹائم پیریڈ گزار چکے ہوتے ہیں جس میں آپ ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے اس دور کی کیا اونچ نیچ ہے اور کس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ تو جب وہ کسی چیز سے آپ کو منع کریں تو آپ کو اس سے رک جانا چاہیے۔ اگر والدین نے آپ کو کوئی رائے دی ہے کہ بیٹا یہ کام آپ کریں، یہ کام آپ نہیں کریں، تو آپ نے ان کی رائے کو مقدم رکھنا ہے، ان کی بات سننی ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے نرمی سے اور محبت سے پیش آنا ہے۔ جتنی بھی آپ کی مصروفیات ہیں، آپ روزانہ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان کے لیے وقت نکالیں، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب والدین وفات کر جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، ان دونوں کو اف بھی نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو، اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ بچپن میں بیٹا ہم بہت ساری ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس میں مطلب کہ غصہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین ہمیں محبت سے پیش آتے ہیں، ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب والدین اس عمر کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو آپ نے بھی ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ وہ آپ کو بلا وجہ ڈانٹ دیں، لیکن آپ نے اس وقت انہیں جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے انہیں اف تک نہ کہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا ہے اور ایک اطاعت گزار اولاد بن کر دکھانا ہے۔ یہ تو تھا اسٹوڈنٹس آئلی زندگی کے حوالے سے کچھ، یعنی کہ خاندانی نظام کیا ہوتا ہے، اور آپ بطور والدین، بطور میاں بیوی، اولاد آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی، اگلی کلاس میں انشاءاللہ اسی سبق کے تحریری کام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔